बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त आजकल अफवाहों की ज़द में है, फेक न्यूज़ की ज़द में है। कल सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट की खाली नशस्तें हैं उन पर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है और वहाँ की जो अपोजिशन है उसके दरमियान कुछ एक फार्मूला था, उसके मुताबिक ताउन हुआ और हुकूमत को अपनी सीटें मिल गई, अपोजिशन को अपनी सीटें मिल गई। तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला दी कि जनाब ये तहरीक इंसाफ का जो हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ को मामला तय हो गया है और अब ये बात जो है निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और आज जो है तहरीक इंसाफ के दो अहम रहनुमा जो हैं उनको इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है सरगोदा की, उसने 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलक अहमद फजर साहब और अहमद चट्ठा साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं, दोनों को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा भी इनके साथ बहुत से लोग हैं और ये बताया जा रहा है कि जो इस किस्म के मुकदमात हैं इनमें कुछ मज़ीद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको भी सज़ाएँ सुनाई जा सकती हैं आने वाले चंद दिनों में। और बहुत से नाम जो हमें बताए जा रहे हैं वो बड़े सरप्राइजिंग है वो नाम। तो मामला किधर जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इधर तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को अपनी तहरीक के क्लाइमेक्स का ऐलान किया कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे, तो ये ऐलान उसको महंगा पड़ गया और सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो गया। और ये किधर जाएगा? एक तरफ पाकिस्तान में बरसात का मौसम है और जो सैलाबी रेले हैं उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में मुश्किल सूरत हाल है, और दूसरी तरफ हमारी जो सियासत है उसमें ये सज़ाओं का रेला आ गया। तो इस सज़ाओं के रेले में किस किस के लिए ख़तरा है, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं, तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं, मुल्क के मारूफ कानूनदान भी हैं। अली ज़फ़र साहब, सबसे पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। राना साहब, ये कि एक तो बारिशें हैं, सैलाबी रेले हैं, दूसरी तरफ ये सज़ाओं का रेला शुरू हो गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये जो तहरीक इंसाफ जो है ये इन्होंने जो 5 अगस्त को कहा था कि हम अपनी एहतजाजी तहरीक को क्लाइमेक्स पे ले जाएंगे, तो ये क्लाइमेक्स तक पहुंचेगी या उससे पहले पहले आप बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं बिल्कुल इस बात पे जो है वो खुशी का इजहार नहीं कर सकता कि किसी भी सियासी कारकुन को जो है वो सज़ा हो, 2 साल हो या 10 साल हो। हम ख़ुद जो है वो इन राहों से गुज़रे हैं और मुझे मालूम है कि इन लम्हात की और इन चीज़ों की जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे ऊपर जो है वो क्या असरात होते हैं। लेकिन मामला ये है कि 9 मई जो है वो कोई अफसाना तो नहीं है, वो कोई ड्रामा भी नहीं है, वो एक हकीकत है। वो एक हकीकत है कि एक सियासी जमात ने इस मुल्क के रियासत के एक ऐसा अदारा जो कि दिफा का ज़िम्मेदार है उसके ऊपर हमला किया। किसके घर को आग लगाई गई लाहौर में, ये कोई अभाम नहीं है, सबको मालूम है कि उस घर में कौन रहता था जिस घर को आग लगाई गई। पेशावर में किसके घर को आग लगाने की कोशिश की गई जिसमें नाकामी पर उसके साथ जो तारीख़ी इमारत थी रेडियो पाकिस्तान की उसको आग लगा दी गई, और साथ एक बकर मंडी थी, वहाँ पे उस बकर मंडी को जानवरों समेत जो है वो आग लगा दी गई। रावलपिंडी पे किस अदारे के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो हमला हुआ। मियाँ वाली एयर बेस जो है उसके ऊपर ना सिर्फ हमला हुआ, नुकसान पहुँचाया, बल्कि बाहर किस शहीद की जो है वो निशान हैदर की जो है वो पोर्ट्रेट लगी हुई थी जिसे गिरा के उसे डंडे और जूते मारे गए। अब मामला ये है कि कल तक तो ये बात होती थी कि जी 9 मई हुआ है, अगर कोई सबूत है तो जी लाएं, अदालतों में दें, सज़ाएँ दें अगर किसी का कोई कसूर है। तो मामला ये है कि आखिर इस 9 मई के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन है उसका नतीजा तो सामने आना है, और नतीजा यही आना है कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे या जिन लोगों के ज़ुम्मे ये जुर्म डाला गया है उनको जो है वो सज़ाएँ भी होंगी, कुछ बरी भी होंगे, और हो सकता है कि
کچھ لوگ جو سزا ہوں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ جرم نہ ہو جس کے اوپر اس کو پروسیکیوٹ کیا گیا ہے. بری ہونے والوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی شامل ہو لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو. تو معاملہ یہ ہے کہ سیاسی جماعت جس نے یہ 9 مئی کیا انہیں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہ تو سیاسی طور پہ اور نہ ہی قانونی طور پہ صحیح ہینڈل نہیں کیا. کسے نہیں معلوم کہ یہ بیانیہ بنایا نہیں گیا تھا کہ خان ہے تو پاکستان ہے، خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور خان کو اریسٹ کرنا ہماری ریڈ لائن ہے. یہ باقاعدہ ایک بیانیہ بنا کے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، اور اس دن جس دن وہ اریسٹ ہوئے ہیں ایک ہی سمت، وہ لاہور لے لے، سرگودا، گجرانوالہ، فیصل آباد، پشاور، رحیم یار، بہاولپور، ایک ہی سمت سارا احتجاج گیا ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ زمان پارک سے، آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، زمان پارک سے گورنر ہاؤس نزدیک ہے یا چیف منسٹر ہاؤس نزدیک ہے یا جس گھر کو آگ لگائی گئی وہ نزدیک ہے؟ اگر گورنمنٹ کے خلاف احتجاج تھا تو سیدھے وہاں سے نکلتے، زمان پارک سے پیچھے جو ہے وہ 500 گز کے فاصلے پہ گورنر ہاؤس ہے، وہاں پہ آگے جلاؤ کرتے، وہاں پہ آگے گراؤ کرتے. لیکن یہ ایک متھ تھی جو بنائی گئی اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوا. اب اس کے جو کنسیکوینسز ہیں، یہ کوئی ریلا نہیں ہے، یہ کوئی یعنی اس کو سیلاب کے ریلے سے تشبیہ والی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس کی پروسیکیوشن تو ہونی ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر تو یہ ریاست جو ہے مذاق بن جائے گی. اچھا علی ظفر صاحب، یہ رانا صاحب نے بہت تفصیل سے 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا ہے اور اس کو یہ جو آج سزائیں ہوئی ہیں ان کو اس سے جوڑ دیا ہے. تو میں نے کہا کہ سزاؤں کا ریلا ہے اور بھی سزائیں آنے والی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ریلا نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کل مراد سعید صاحب جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے، اور ان پر بھی بہت سے مقدمات ہیں، اور ہمیں آج بتایا جا رہا ہے کہ مراد سعید صاحب کو بھی سزا ہو سکتی ہے. تو یہ جو سزائیں اگر مزید پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سنائی جاتی ہیں تو پھر جو آپ کی تحریک ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ جی جناب حامد صاحب، پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ میں ایک سیاستدان ہوں، اور سیاستدان کے طور پہ قانون کی حکمرانی جو ہے وہ میرا فرض ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قانون دان بھی ہوں، اور میری نظر میں قانون کا محافظ ہوں، اور انصاف میرے لیے سب سے اہم چیز ہے. اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، چاہے وہ 9 مئی کا کیس ہو، 9 مئی کا اکرنس ہو، چاہے وہ کوئی کسی کا قتل ہو، چاہے جو بلوچستان میں آپ نے دیکھا جس طرح قتل کیا گیا وہ ہو، جہاں بھی قانون کی خلاف ورزی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو جو بھی انوالوڈ ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا ترازو جو ہے وہ بھی مجھے اس پہ بھی یقین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی سزا ہونی ہے، اگر کسی نے ملوث ہے تو سزا دیں، اگر کوئی نہیں ملوث تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ انصاف کا ترازو کہتا ہے، یہ تقاضا ہے انصاف کا. تو میری نظر میں یہ جو کیسز فیصلہ ہوا ہے آج، اس کو میں اگری کروں گا آپ کے ساتھ کہ یہ ریلا ہے سزاؤں کا، اور اس لیے ہے کہ ہماری 5 جو اگست کی جو اسٹریٹجی ہے، جو موومنٹ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹیررائز کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے. اور وہ اس لیے کہ یہ اگر آپ گواہیاں دیکھیں اور شہادتیں دیکھیں جو اس کیس میں آئی تھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ واقعی سیاسی سزائیں ہیں، یہ کوئی جینوئن سزائیں نہیں. میں یہ پھر دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ اگر کوئی ملوث ہے تو اس کی شہادت کے مطابق، پراپر ٹرائل کے مطابق اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہیں ڈیفینڈ کرے گا. لیکن اگر سیاسی بنا پہ آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو اٹھا کے جو ہمارے پنجاب میں ہیں اور ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلی خالی ہو تاکہ آپ کے لوگ غلط الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں آ جائیں، تو یہ پھر ناانصافی ہے. اور ایک قانون دان کے طور پہ مجھے اس کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے اور آواز اٹھانی ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کیسوں کا، میں ایک آخری بات اس پہ بھی یہ بھی کرتا چلوں کہ یہ ابھی ATC نے صرف فیصلہ کیا ہے. ابھی اس فیصلے یہ درست ہے یا نہیں
اس کا فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے. ہم ہائی کورٹ جائیں گے, بالکل پوری تیاری سے جائیں گے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے اگر یہاں سے انصاف نہ ملا ہمیں. تو ابھی تو بڑی لمبی قانونی بیٹل ہے. ابھی تو ایک طرح سے ایک دھمکی دی گئی ہے 5 اگست کو کی موومنٹ کو روکنے کے لیے, لیکن ہم اس دھمکی سے نہیں ڈریں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے, اگر ضرورت پڑی سپریم کورٹ جائیں گے, اور ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ ان عدالتوں سے. تو یہ پوزیشن تو بڑی واضح ہے. اب اگر ڈسکوالیفیکیشن کی آپ نے بات پوچھی کہ اگر کسی کو سزائیں ہوتی ہیں اور ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, تو وہ ابھی بڑا دور کی بات ہے. اچھا, پہلے ان کیسوں کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ تک, پھر ڈسکوالیفیکیشن کی بات آئے گی, اور پھر ری الیکشن کی بات آئے گی. تو میری نظر میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے ابھی. ہاں تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے. یہ کیسز جو جس طرح فیصلے ہو رہے ہیں, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اور فیصلے بھی آئیں گے, لیکن ہم نے بھی اس کی تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں سے بے شک ہمارے خلاف ہو جائے سزائیں, ہم ہائی کورٹ جانے کی بھرپور تیاری کریں گے انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب, اس میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں یہ واقعی اتنے سیریس ہیں, جیسا کہ آپ نے پوری بیک گراؤنڈ بیان کی, تو مراد سعید صاحب پہ بھی تو 9 مئی کے ہی مقدمات ہیں, تو وہ تو بڑے آرام سے کل سینیٹر منتخب ہو گئے. لیکن جب فروری 2024 کے الیکشن کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی کوشش کی, پیچھے رہ کے سامنے آئے بغیر, تو وہ تو نہیں کروا سکے وہ. لیکن یہ جب سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کاغذات جمع کرائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. تو اب اس کی وجہ سے شاید بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی یا خوش فہمی ہو گئی کہ شاید کوئی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. لیکن آج کی سزاؤں سے اب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تاثر غلط تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مراد سعید صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آ کے حلف لینے کے لیے سینٹ کا اگر اسلام آباد آئیں تو گرفتار ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان کو آپ نے مفروض ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو وہ اگر حلف نہ لے سکے تو کیا قانونی پوزیشن ہے, کیونکہ آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں؟ قانونی پوزیشن تو اس میں اس سے پہلے ڈار صاحب کا معاملہ آپ کے علم میں ہے, تو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, علی ظفر صاحب کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس میں ایک امینڈمنٹ کروائی تھی کہ جی اگر اتنی دیر تک بھی کوئی حلف نہ لے تو پھر اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, کیونکہ ڈار صاحب کے حلف میں بھی کافی ڈیلے ہوئی تھی, اور اس وقت شاید ایسا تھا کہ اس میں کوئی مینشن نہیں تھا کہ کب تک کوئی حلف نہ لے تو وہ پھر ڈی سیٹ ہو جائے گا. اب میرا خیال ہے کہ اس میں کسی ڈیوریشن کا مدت کا تعین ہے کہ اگر اتنی دیر تک کوئی حلف نہیں لے گا تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو اگر وہ حلف نہیں لیتے تو وہ ڈی سیٹ ہوں گے, اور اگر وہ حلف لینے کے لیے آتے ہیں تو انہیں پھر کورٹ سے, کیونکہ وہ اس وقت جو میری انفارمیشن ہے کہ وہ کیسز میں جو ہے وہ مفرور ہیں, ڈکلیئر ہیں وہ عدالتوں سے, اور ان کے وارنٹ آف اریسٹ بھی جاری ہوئے ہیں, تو انہیں پھر کورٹ سے بیل لے کے آنا چاہیے. ورنہ پھر جو چیئرمین سینٹ ہے وہ کس طرح سے ان کو حلف دے گا اس پوزیشن میں اگر وہ کوئی بیل وغیرہ نہیں لے کے آتے. تو اگر وہ بیل لے کے آتے ہیں تو بالکل ان کو جو ہے وہ حلف دینا چاہیے, اور ان کو حلف جو ہے وہ لینا چاہیے. جی علی ظفر صاحب, اب آپ کے سینیٹر ساتھی منتخب ہوئے ہیں مراد سعید صاحب, تو قانونی پوزیشن کیا ہے, کتنے عرصے میں ان کے لیے حلف لینا ضروری ہے؟ جی دیکھیں, پہلے قانون کچھ اس طرح تھا کہ آپ کو اجازت تھی کہ آپ جب مرضی حلف لے لیں. اس کے بعد پھر ترمیم آئی قانون میں اور ایک ٹائم لیمٹ فکس کیا گیا, لیکن اس میں بھی ایک ابھی گیپ ہے, ایک خلا ہے کہ اگر آپ مجبوراً کب آئی نہ لے سکیں اوتھ تو ایک پوزیشن ہے, اگر آپ جان بوجھ کے اوتھ نہ لیں تو دوسری پوزیشن. اچھا, وہ رانا ثناء اللہ صاحب سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے, رانا ثناء اللہ صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پھر ترمیم آئی قانون میں, یہ ترمیم کب آئی؟ یہ ترمیم اگر میں مجھے اگر ٹھیک طرح تاریخ تو یاد نہیں, لیکن میں 2018 میں شاید یہ ترمیم لے کے آئے تھے الیکشن ایکٹ میں. اچھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک ایگزامپل تھا, ایک مثال تھی کہ وہ اوتھ لینے نہیں آ رہے تھے,
لیکن اس ترمیم کے باوجود جو انہوں نے آ کے موقف اختیار کیا تھا اس ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے چونکہ میری جان بوجھ کے میں اوتھ نہیں لے رہا، میری مجبوری ہے، اس لیے یہ قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا کہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن جو مجھے کچھ تھوڑا یاد ہے کہ انہوں نے اس تشریح کو مانا تھا۔ تو انہوں نے یہ تشریح یہ بنائی تھی اس قانون کی کہ اگر یہ جان بوجھ کے آپ نہیں اوتھ لیتے پھر تو آپ پہ یہ قانون لاگو ہوگا اور آپ کو آپ کی جو سینیٹرشپ ہے ختم ہوگی، لیکن اگر آپ کسی مجبوری کے تحت نہیں لے سکتے تو پھر آپ کے اوپر یہ قانون نہیں لاگو ہوگا۔ اس قسم کی کوئی فیصلہ تھا یا نہیں یہ میں شور نہیں ہوں، لیکن یہ ایک تشریح ایک آپشن ہے۔ تو کتنے عرصے میں مراد سعید صاحب کو سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانا ہے؟ میرا خیال ہے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میں کوئی غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ مہینوں کی بات ہے۔ اچھا جی، رانا ثناء اللہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ جو ترمیم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے کے آئی تھی وہ اسحاق ڈار صاحب اسپیسیفک تھی اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ وہ ترمیم جب لائی، یہ 2018 کی نہیں، 18 میں تو وہ منتخب ہوئے تھے، پھر جب وہ اوتھ نہ ہو سکا تو اس کے بعد پھر کافی ٹائم گزر گیا جب، تو اس کے بعد پھر یہ ترمیم لائے، ترمیم کو چیلنج کیا گیا اور ابھی معاملات ابھی درمیان میں ہی تھے کہ پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گیا، تو پھر انہوں نے آ کے جو ہے وہ اپنا اوتھ لے لیا تھا۔ تو وہ جو ترمیم اسحاق ڈار اسپیسیفک تھی وہ اب تو وہ اب اس ترمیم کا نشانہ مراد سعید صاحب بنیں گے۔ تو یہ تو زیادتی نہیں، پھر دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ نہیں، فرق کیا ہوا، ترمیم تو انہوں نے کی ہے نا، یہ اپنی ترمیم کا اب خود ہی نشانہ بنیں گے۔ تو اب آپ اس ترمیم کو واپس لے لیں۔ تو کی تو انہوں نے ہے، میں آئی ایم آسکنگ ٹو مچ، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اور تحریک انصاف کے درمیان فرق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ثابت کریں گے، ہم ویسے نہیں ہیں۔ چلیں، یہ علی ظفر صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر اور بڑے قابل قانون دان ہیں، تو اب یہ کوئی ترمیم کی واپسی کے لیے موو کریں ہاؤس۔ جی علی ظفر صاحب، یہ پاسبل ہے کہ آپ اس ترمیم کو واپس کرانے کے لیے کوئی موو کریں؟ ہو سکتا ہے حکومت جو ہے وہ تھوڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی حمایت کر دے۔ جی، وہ اپنی جگہ حمایت کرتی ہے حکومت یا نہیں اس معاملے پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ قانون جو ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہر پہ لاگو ہوتا ہے، اور قانون آپ کو ایک بنانا تو پڑتا ہے ایسا کہ یہ نہ ہو کہ ایک سیٹ خالی رہ جائے اور کوئی اوتھ نہ لے، تو یہ قانون تو اس طرح کا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اس کو، لیکن اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ پڑے گی کہ قانون میں ہم ایسی کوئی ترمیم لا سکتے ہیں کہ آپ یہ اگر کوئی کسی مجبوری ہو، کوئی نہ آ سکے تو اس کو وقت دے دیا جائے، لیکن اگر کوئی جان کے نہیں آ رہا تو اس کو وقت نہ دیا جائے۔ اس قسم کی جو امینڈمنٹ ہے ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ قانون تو ضروری ہے، کوئی ٹائم لیمٹ تو ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن علی ظفر صاحب، ترمیم علی ظفر صاحب، جو پرانے زمانے کی جو سپریم کورٹ تھی، یعنی کہ چند سال پہلے کی سپریم کورٹ، اس کا ایک فیصلہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرسن سپیسیفک قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ جی، یہ تو بالکل قانون ہے ایسا کہ پرسن سپیسیفک نہیں ہونی چاہیے جو قانون سازی ہے، کیونکہ آپ کو قانون ہر ایک کے لیے بنانا پڑتا ہے، تو ورنہ وہ آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ لیکن یہ قانون جو تھا یہ ایکچولی اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک ہمارے سامنے مثال تھی، اور مثال یہ تھی کہ اگر کوئی 5 سال یا 6 سال کے لیے سینیٹر بنتا ہے اور وہ حلف لینے ہی نہ آئے تو ایک سیٹ ضائع ہوتی ہے اور صوبے کی ایک ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی اس طرح، تو اس لحاظ سے ایک وقت جو وقت کوئی مقرر کرنا ضروری تھا اوتھ کے لیے۔ یہ پرسن سپیسیفک اس طرح نہیں تھا قانون، یہ قانون اس لیے تھا کہ سامنے ایک مثال تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قانون میں ترمیم اگر ضرورت پڑی ہمیں، تو جس طرح میں نے سجیسٹ کیا کہ اس حد تک ضرور ہم سینٹ یا نیشنل اسمبلی میں لا سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے وہ ہماری کوئی اس میں مدد کرے گی اس وقت۔ اچھا جی، ان کو لگتا نہیں ہے کہ آپ مدد کریں گے؟ کہہ تو یہ تو پھر اپنا
اعظم زی تارڑ صاحب کے ساتھ مشورہ کر کے تو اس بارے میں کوئی پیش رفت کریں. اگر کوئی میری ضرورت ہوئی تو میں تو بیچ میں پازیٹیو رول ادا کروں گا. اچھا، اب رانا صاحب جو ہیں، یہ جو پازیٹیو رول آپ کبھی کبھی ادا کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ اپوزیشن کے بارے میں بھی کلمہ خیر کہہ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کا نشانہ ہے. اور کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ میرے سے منسوب کوئی ایک ایسی فیک نیوز بنائی جاتی ہے جس میں رانا صاحب جو ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب دیکھیں آپ نے یہ غلط کر دیا، وہ غلط. اور یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، اب یہ رانا صاحب ایک ہفتہ ہو گیا میرے چیلنج کو، لیکن آپ کا جواب نہیں آیا. تو اب میں نے تو کبھی آپ کو چیلنج نہیں کیا. بالکل نہیں. یہ ہوتا اس وقت ہے رانا صاحب، یہ میں نے نوٹس کیا ہے. یہ میرے حوالے سے آپ کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پہ فیک نیوز اس وقت آتی ہے جب میں اپنے پروگرام میں کسی ڈسکشن کے دوران وہ جو آپ کو ایک سزا دی گئی تھی ایک جھوٹے مقدمے میں، تو وہ میں اس کا جب ذکر کرتا ہوں نا کہ آپ کے سیل میں چینی پھینکی گئی تھی، وہ جب بھی میں چینی کا ذکر کرتا ہوں تو میں جناب پھنس جاتا ہوں. صحیح ہے. تو لیکن میں یہ وضاحت کروں کہ یہ میں نے نہ یہ بیان دیا آپ کے بارے میں اور میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی، لیکن یہ فیک نیوز ایک ایشو ضرور بنی ہوئی ہے. بالکل جی، بنا ہوا ہے. اور اس فیک نیوز، یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں فیک نیوز جو ہے یہ پوری دنیا میں نہیں، پاکستان میں خاص طور پہ یہ جو ہمارے سیاسی ماحول میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے اس میں اس کا بہت اہم کردار ہے. اور اس وقت جو کشیدگی موجود ہے نا، اس میں بھی کوئی مانے یا نہ مانے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں فیک نیوز کا بھی کردار ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ سیاستدانوں کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی اور نفرت کا شکار ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی زفر صاحب، ویسے تو اب تحریک انصاف نے جو ہے وہ تو حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ تحریک کے ساتھ ساتھ کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ جو پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ذریعے کوئی ایسی قانون سازی کرے کہ جس کا کسی ایک پارٹی کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو فائدہ ہو؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کل اس کا ایک اگزامپل آپ نے ایک مثال دیکھی تھی. ایک بل لے کے آئے تھے، انفیکٹ اس سے پہلے کام کیا تھا میری کمیٹی نے، انفارمیشن کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے، ایک بل آیا تھا جس میں حفاظت، اس کو بیسیکلی جو جرنلسٹ کے خلاف جو ایک طرح سے تشدد ہوتا ہے اس کو، اس کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ایک قانون سازی کرنے کے لیے بل آیا تھا. اس پہ کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی میں ہر پولیٹیکل پارٹی اس میں موجود تھی اور تقریباً 20-25 دن اس پہ کام بھی ہوتا رہا. اور انفیکٹ آپ کو بھی ایک بار میں نے دعوت دی تھی، آپ تشریف بھی لائے تھے اس قانون کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے. دوسرے صحافی بھی آئے تھے، تنظیمیں بھی آئی تھیں آپ کی، اور الٹیمیٹلی ہم نے اس میں ایک قانون بنایا اور کل سینٹ میں یونینیمسلی، یعنی سب نے مل کے اس کو پاس کیا. تو جب اس طرح کا کوئی نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے تو یقینی طور پہ پھر ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اس نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں سوچ کے اپنے اپنے ووٹ کر سکتی ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ووٹنگ جو ہے یا جو ایک آبجیکٹ ہے، ایک مقصد ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اسپیشلی جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے. آپ نے دیکھا تھا جب ہماری انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تب بھی ہمارا نیشنل انٹرسٹ چونکہ سپریم تھا، وہ سب سے اہم تھا، تو سب جماعتیں ایک ہی پیج پہ تھیں، پاکستان فرسٹ اینڈ انڈیا لاسٹ. تو یہ جو تھا ہمارا موقف، وہ بہت ساری نیشنل ایشوز پہ ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہمیں ایک پی ٹی آئی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم یہ جو پولیٹیکل سین ہے اس سے باہر نکل جائیں. اور اگر یہ کوشش جو ہے، اس کا نقصان نیشنل انٹرسٹ کو بہت بری طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ پی ٹی آئی کو نکالتے ہیں باہر تو پھر آپ جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو آپ ایک طرح سے اسپیس دے دیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان میں ہے اس کا اہم کردار ہے اس جمہوریت میں، اور کسی کو بھی آپ کو
سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم برداشت تو کر رہے ہیں, ہم اس کی سیاسی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے, مگر یہ اتنی ایکسٹریم سٹیپس کہ آپ ایک ہی سزائیں اناؤنس کر کے ہٹانا شروع کر دیں پارلیمنٹیرینز کو, یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ بلکہ میں تو کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ رانا صاحب جیسے جو لوگ ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ آپ کے پروگرام پہ بیان دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, بجائے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے. اچھا رانا صاحب, یہ ایک نقطہ تو بڑا اہم ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو اتنا دبایا جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو انتہا پسند ہیں ان کو فائدہ ہوگا. مثلا دیکھیں ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے اس کو بین کر دیا گیا, لیکن ایک اور جماعت جو ہے وہ آج کل ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہی ہے. میں نام نہیں لیتا, کھلم کھلا دھمکیاں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, لیکن پی ٹی ایم پر پابندی لگ جاتی ہے. تو اگر یہ ایک انصاف کا دوہرا معیار ہوگا تو اس سے پھر پاکستان میں ایکسٹریمزم تو پھیلے گی. نہیں دیکھیں میر صاحب, آپ نے جو بات کی ہے اور علی ظفر صاحب نے بھی, کہ جی اگر سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ اس جگہ کو جو ہے وہ پر کریں گے. تو اگر سیاسی جماعت ہی جو ہے وہی انتہا پسندی سے اور ایکسٹریمزم سے باز نہ آئے اور وہ راستہ چھوڑنے کو تیار ہی نہ ہو. 9 مئی ایک انتہا پسندی تھی. 9 مئی کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل یا پولیٹیکل احتجاج نہیں تھا. اور اگر ایک جماعت جو ہے وہاں سے پیچھے ہی نہ ہٹے, بلکہ وہاں سے آپ مجھے بتائیں کہ ایک سیاسی جماعت یا سیاسی کارکن اگر وہ جیل میں بیٹھا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ چل رہے ہیں, تاریخیں بڑھ رہی ہیں, بیچ میں سزائیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس سے بڑی تحریک اور کیا ہو سکتی ہے جی؟ یہ بذات ہی بہت بڑی تحریک ہے. یہ علیحدہ سے یہ کون سی تحریک چلانا چاہتے ہیں یہ 5 اگست کو کیا کریں گے؟ یہ مجھے سمجھائیں کہ جی 5 اگست کو انہوں نے کیا کرنا ہے. 5 اگست کو عمران خان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ اگر پاکستان میں آ جاتے ہیں ایک جلوس کی وہ اگر والی بات ہے نا, وہ اگر بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہونا. اچھا معاملہ, ہاں کیا مطلب وہ نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت بنے, وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فہمی کرے. یہ پہلے اس ملک میں جو ہے وہ لیجسلیشن پہ تعاون کریں, اس ملک میں چارٹر آف اکانومی لانے کے لیے جو ہے وہ تعاون کریں. عام آدمی کو پتہ ہو کہ یہ مہنگائی کے لیے, یہ ہماری خوشحالی کے لیے, ہماری جو ہے وہ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. یہ وہاں سے شروع کریں اور اس کے بعد پھر اپنی بات بھی لیں. لیکن اگر یہ جو ہے وہ 9 مئی کے بعد 5 اگست اور 5 اگست کے بعد پھر عروج, تو پھر یہ تو پھر جو ہے یہ خود انتہا پسندی کے راستے پر اگر چلیں گے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ ریاست نے تو پھر اس کا جو بھی اس کے پریونٹیو میئرز ہیں وہ تو لینے ہیں نا. تو جو ریاست پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے وہ پھر ججوں کو دھمکیاں دینے والوں کے ساتھ تو نہیں کرتی. دیکھیں جی, دھمکیاں اگر کوئی جس طرح سے اب پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں اور وہاں پہ وہ جو وہاں سے وہ غلط کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے تو اب ان کے خلاف تو ابھی یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح یہ دھمکیاں دینے والے بھی ہیں, ذرا تھوڑا فاصلے پہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی کسی ایکشن سے دور ہیں, لیکن وہ ایکشن جو ہے وہ جلد ان تک پہنچے گا. اچھا علی ظفر صاحب, اب 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف ہے کہ تحریک انصاف نے جو 9 مئی کو کیا وہ بھی انتہا پسندی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے برخوردار جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں. رانا صاحب کا ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ 24 نومبر بھی انتہا پسندی تھی. چلیں ٹھیک ہے, جس دن اسلام آباد کا گراؤ کیا. اچھا وہ اس وقت آپ وزیر داخلہ تھے؟ نہیں, وہ 25 مئی 2022 تھا. اچھا وہ 22, میں اب 24 نومبر ٹھیک ہے 2024 کی بات کر. ٹھیک ہے. تو دوسری بات جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں فی الحال عمران خان صاحب کے برخوردار نہیں آ رہے. آپ کی کیا خبر ہے؟ دیکھیں انہوں نے بالکل خواہش کا اظہار کیا ہے
وہ آنا چاہتے ہیں، اور ان کا جیسا میں نے کہا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب عمران خان صاحب کو ملنا چاہتے ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ عمران، اور عدالتوں کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کم از کم ایک ہفتے میں ایک بار ان سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ بات کی اجازت نہیں دے رہی جو جیل اتھارٹیز ہیں، اس کی وجہ سے اب وہ فائنلی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آ کے تو اپنے والد صاحب کو ملنا چاہتے ہیں۔ ابھی اتنی اناؤنسمنٹ ہی ہوئی تھی تو یہ حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے شکار ہو گئی ڈر کا، اور ان کو اتنا کنفیوژن ہو گئی کہ انہوں نے ہر پروگرام پہ ہر جگہ پہ اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں کہ جناب، کچھ نے کہا کہ یہاں تک کہا کہ اگر وہ آئے تو ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ اتنی گھبرا گئی صرف اس بات سے کہ وہ آ رہے تھے اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت کہتی بالکل ان کا حق ہے، وہ آئیں، آ کے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، خان صاحب سے ملیں وہ، اور مل کے ان کو جو بھی ایک حق ہے باپ کا اور بچوں کا وہ پورا کریں گے ہم۔ یہ حکومت کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے یہ کہنا، دھمکیاں دینا، تھریٹ کرنا، یہ بالکل غلط تھا۔ تو انشاءاللہ وہ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ اگر اس وقت تک موومنٹ میں وہ شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی ان کا حق ہے، وہ بھی حق ہے کہ وہ موومنٹ میں شامل ہوں، لیکن ابھی اس میں وہ فیصلہ ان کا ہے کہ وہ موومنٹ میں شامل ہونا چاہیں گے یا نہیں ہونا چاہیں گے۔ پہلا ان کا، جیسا میں نے کہا، مقصد یہی ہے کہ اپنے والد صاحب سے ملیں۔ ٹھیک ہے۔ ایشو یہ ہے حامد میر صاحب کہ اس وقت مہنگائی سے لوگ دبتے جا رہے ہیں، پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئے، بجلی کے بل بڑھ گئے، اس کے ساتھ ساتھ شوگر مافیا جو اس وقت حکومت میں میری نظر میں موجود ہے، انہوں نے چینی کے بھی پرائسز بڑھا دیے۔ تو یہ ساری جو مہنگائی سے لوگ اس وقت جل رہے ہیں اور ان کو سزا مل رہی ہے اور پریشان ہیں، یہ ڈائیورجن ٹیکٹکس ہیں۔ یہ حکومت کا ٹیکٹک ہے کہ اس طرف لگائی رہو کہ آج سزائیں اناؤنس کر دو، آج پی ٹی آئی کے خلاف یہ بات کر دو، آج ان کے عمران خان صاحب کے بچوں کو روکنے کی بات کر دو۔ یہ سارے ایشوز، مین ایشو جو ہے، جو مہنگائی ہے، اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ حکومت کر رہی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور لوگ اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ بچے انشاءاللہ ان کے آئیں گے، اور اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو پھر وہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، حکومت کے لوگ۔ یہ میری نظر میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، جس طرح میں نے کہا، ان کی آمد ادھر۔ اچھا، اس پہ رانا صاحب سے جواب لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ رانا ثناءاللہ صاحب، شیخ امتیاز محمود صاحب جو ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے ڈپٹی کمشنر لاہور کو درخواست دی ہے کہ جی ہم 5 اگست کو لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں مینار پاکستان پہ، تو ہمیں اجازت دی جائے۔ تو اب اگر یہ آپ کا یہ خیال ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کو آپ مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دیں، ان کا جلسہ فلاپ ہو جائے گا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، یہ اجازت تو خیر وہاں پہ انتظامیہ نے دینی ہے، اور جو ریلیونٹ رولز اور لا ہے اس کے مطابق دینی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جلسہ یہ عروج ہو جائے گا 5 اگست کو؟ کہتے تھے نا کہ تحریک شروع اور عروج جو ہے وہ 5 اگست، ایک جلسہ جو ہے وہ عروج ہوگا۔ اگر آپ جلسے کی اجازت دیں تو ان کا زوال شروع ہو جائے گا۔ نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ زوال شروع ہو نہ ہو، یہ عروج کیا ہے؟ جلسہ عروج ہے۔ تو معاملہ یہ کہ اگر انہوں نے جلسہ ہی کرنا ہے، یعنی 5 اگست کی جو تحریک کا عروج ہے اس دن ایک جلسہ ہی کرنا ہے لاہور میں، تو یہ بیٹھ کے پنجاب گورنمنٹ سے بات کر لیں، ہم بھی اس بات میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو ان کو وہاں پہ جو کوئی اسپیسیفک جگہ جہاں پہ یہ اچھا جلسہ کر سکیں اور لوگ جس میں جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہوں، جہاں پہ آنے جانے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو، اس جگہ کا چوائس کر کے وہاں پہ جلسہ کر لیں، اگر ان کا عروج یہی ہے تو۔ لیکن عروج جلسے سے تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اگر پنجاب حکومت جو ہے ان کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں دیتی، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت خوف زدہ ہے کہ ان کا بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ نہیں، تو جلسہ بہت بڑا جو ہے وہ کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، جس جگہ کا بھی انتخاب ہو اس جگہ کے اوپر جلسہ، تو جب لوگ پہنچیں گے تو جلسہ بڑا ہو جائے گا۔ جی، کیا خیال ہے جی علی ظفر صاحب آپ کا؟ رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ
آپ وائے مینار پاکستان کسی اور جگہ پہ بھی تو کر سکتے ہیں، یا انتظامیہ سے بات کر لیں، اگر وہ مینار پاکستان مناسب سمجھیں گے تو دیکھیں مینار پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جی جہاں آپ کے لوگ پہنچ بھی سکتے ہیں، اور اتنی کیپیسٹی جتنی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم اپنے جلسوں پہ، اتنی وہ ایک جگہ ہے لاہور کی، میرا ایک ہی جگہ ہے جہاں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جینوئن ریکویسٹ ہے، اور اگر کوئی اور جگہ ہے لاہور میں تو بتا دیں کون سی جگہ ہے، رانا صاحب جانتے ہیں لاہور کو، تو اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں نظر آتا، لاہور میں تو اب ساری عمارتیں بن گئی ہیں اور ہارڈلی کوئی جگہ رہ گئی ہے جہاں آپ جلسے کر سکتے ہیں. ہاں لاہور سے باہر کسی جگہ پہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ کھیتوں میں جا کے جلسہ کر لیں، تو وہ تو ہم نے ایک بار کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کوئی شام کے ابھی اندھیرا شروع بھی نہیں ہوا تھا تو بجلی بند کر دی تھی، مائکس بند کر دیے تھے، تو وہ تو نہیں بات بنے گی، وہ تو پھر جائز بات نہیں ہے. یہ تو پھر یہی اس طرح ایسا کہیں آپ کی جلسہ نہ کریں. تو اگر لاہور میں کوئی جگہ ہے بتا دیجئے مجھے، میں کنوے کر دوں گا اپنی جو ہمارے لوگ ہیں اس میں انچارج، ان کو بھی کنوے کر دوں گا کہ جی یہ ایک آفر آیا ہے، یہ جگہ ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتی کوئی اور جگہ. نہیں، میں پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے وہ کنوے کر دیتا ہوں. یہ ان کے لوگ وہاں ان کے ساتھ جو کمشنر لاہور ہیں ان کے ساتھ یہ بیٹھ جائیں، اور جو بھی مناسب جگہ ان کے مطابق یا ان کے مطابق ہو. لیکن جو یہ میں پچھلے دنوں سے سن رہا تھا کہ جی تحریک شروع کرنے والے ہیں اور 5 اگست کو اس کا عروج ہوگا، مجھے تو یہ بات سن کے بڑی مایوسی ہوئی کہ جی صرف علی ظفر جلسہ ہی ہونا ہے. صاحب، عروج کا جو کلائمیکس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ 5 اگست تحریک کا کلائمیکس ہوگا، تو آج 22 جولائی ہو چکی ہے، تو وہ کلائمیکس جو ہے اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ بھی تو ہونا ہے، تو وہ سٹارٹ کب ہوگی تحریک؟ اور کلائمیکس کیا جلسہ ہی ہوگا صرف؟ جی دیکھیں اس بار فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے نہیں بتانا کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، کیونکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم نے جب بھی اس کا ذکر کیا ہے تو اس سے پہلے ہی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، اس سے پہلے ہی لوگوں کو جو آرگنائزرز ہیں اب حامد میر صاحب آپ فیصلہ ان کے گھروں پہ ریڈ شروع ہو گئے. اچھا میں خیال ہے اس بار ہم کوشش کریں گے کہ ہم سرپرائز کریں. نہیں لیکن علی ظفر صاحب نے ریزن بتا دیا. علی ظفر صاحب کی اس بات کے بعد آپ اب خود فیصلہ کر دیں کہ یہ جلسے کی اجازت چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کرنا کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ ہم نے پہلے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ جو لاہور کی یا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ جب یہ سوچے گی کہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو یہ بتا نہیں رہے، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ نہیں وہ کیسے اجازت دیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم اناؤنس نہیں کر رہے. اچھا، تو میری انفارمیشن یہ ہے، یہ خفیہ پروگرام ہے کوئی؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ مختلف شہروں میں، بجائے کہ یہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں، یہ مختلف شہروں میں آنے والے چند دنوں میں چھوٹے چھوٹے جلسے کریں گے، اور پھر ایک بڑا جلسہ یہ مینار پاکستان پہ کرنا چاہتے ہیں. دس از دی اینڈ، یہ تحریک کا عروج ہو گیا، تو اب علی ظفر صاحب بتائیں گے. کلائمیکس ہو گیا اس کا. یہ تو آپ اجازت نہ دینے والی بات بتا سکتا ہوں. جی علی ظفر صاحب، لاسٹ 30 سیکنڈز. جی میں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس بار اسلام آباد یقینی طور پہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد آ کے کوئی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ساری اسلام آباد کی طرف مارچ ہو رہی ہے. جو حامد میر صاحب نے کہا وہ کافی حد تک درست بات ہے کہ پورے پاکستان میں گلی گلی میں جلسے ہوں گے، اور اس کا پھر عروج 5 تاریخ کو ہوگا. یہ بڑا فلاپ شو ہوگا. اچھا چلیں، بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب اور علی ظفر صاحب. اور میں نے چلتے پوری پاکستانی قوم سے ایک درد مندانہ اپیل کرنی ہے، اور وہ اپیل یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، بچوں، یہ برسات کا موسم ہے اور سیلابی ریلے جو ہیں وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جا رہے ہیں. تو اس سیلاب کے موسم میں کم از کم آپ سیاحت کے لیے پاکستان کے شمالی علاقوں کی طرف نہ جائیں. گاڑی میں پورے خاندان کو بھر کے آپ دیکھیں وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو تھوڑی احتیاط کریں اور سیاحت ضرور کریں، لیکن مناسب موسم کا انتظار کریں، اور اس برسات کے موسم میں سیاحت سے گریز کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.